अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 8th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे, अपने तमाम सिलेबस की रिवीजन करेंगे। हम लोग रिवीजन में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 हमारा क्या है कि सबक है हमारा हम्द। दूसरा हमारा सबक है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार और तीसरा सबक है हमारे वतन का निशान। हम इसमें इनके तमाम के अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और सवालों के जवाबात के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में स्टूडेंट मैं आपको तफसील से पहले बता चुकी हूँ। अब हम इनके मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे अल्फाज मायनी हैं कि सहर। सहर का क्या मतलब होता है? सवेरा या सुबह का वक्त। मरघट यानी वो जगह जहाँ पर हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। बयाबान जंगल को कहते हैं जहाँ पर किसी इंसानों का मौजूद ना होना। कवि मजबूत। पुरहोल खौफनाक। सुनसान यानी वीरान। आगे हमारे अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमलों में हमारे अल्फाज हैं सुनसान। कल मैं एक सुनसान जगह से गुजरा। स्टूडेंट ये अल्फाज जो हैं उसके जुमले आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी बना सकते तो भी आप ये याद कर भी लिख सकते हैं। अंधेरा। सूरज गरूब होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सफ़र। हम एक लंबे सफ़र के बाद मरी पहुँचे। कवि। अल्लाह का जिक्र दिल को कवी कर देता है यानी मजबूत कर देता है। पुरहोल। रास्ते में जगह जगह पुरहोल गार थे। आगे हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज के मायनी और फिर हम उसके जुमलों के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फाज के हमारे मायनी क्या हैं कि मुसाफत यानी सफ़र करना। मवेशी चौपाए यानी जो चार मोहित छाया हुआ। नुमाइश दिखावा। फ़रोग़ बढ़ाना या तरक्की देना। दस्तकारी हाथ से किया हुआ काम। अब हम सबसे पहले इसका जुमले बनाएंगे। मुसाफत का जुमला हम कब बनाएंगे? मोटर वे बनने से लाहौर से इस्लामाबाद की मुसाफत यानी सफ़र जो है वो बहुत कम रह गया है। मवेशी गांव के ज़्यादातर लोगों ने मवेशी पाल रखे हैं। मुहीत छाया हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर चीज़ पर मोहीत है। नुमाइश पिछले हफ्ते जिना बाग में फूलों की नुमाइश लगी हुई थी। फ़रोग़ हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ दें यानी बढ़ाएं। दस्तकारी हाथ से किया हुआ काम। हुकूमत ने बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए जगह जगह दस्तकारी स्कूल खोल रखे हैं। स्टूडेंट ये थे हमारे अल्फाज मायनी और जुमले। अब हम लोग जो है वो अपने अशार की तशरीह के बारे में डिस्कस करेंगे। अशार हमारा क्या है? हो बयाबाने मीर गुज़र तेरा। बयाबाने मीर यानी खौफनाक रास्तों से या समंदर पे हो सफ़र मेरा। समंदर पे यानी समंदर की लहरों पर अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ। दूर रह जाए मुझसे घर मेरा और मेरा घर मुझसे दूर चला जाए या मैं अपने घर से दूर चला जाऊं तो रहे फिर भी कवि जिगर मेरा। तो मेरा दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि मेरे दिल को इत्मीनान है कि या मेरे दिल को सुकून है कि मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ मौजूद होता है। इस शेर में शायर कहता है कि चाहे मेरा जंगल के खौफनाक रास्ते से गुजर हो, मुझे इस बयाबान से कोई खौफ नहीं क्योंकि मेरा जो है वो अल्लाह मेरे साथ मौजूद होता है। समंदर की लहराती लहरों पर सफ़र कर रहा हूँ या अपने घर से मैं बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँ या मेरा जो है वो दिल बहुत ज़्यादा मजबूत इसलिए रहता है कि मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती और ना ही मुझे किसी किस्म की कोई मुसीबत का खौफ होता है यानी कोई डर होता है क्योंकि हर मुश्किल हालात में मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मेरे कल्ब को भी
یعنی میرے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے کہ میرا دل مضبوط ہے کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم لوگ اس کے سوالوں کے جوابات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سوالوں کے جوابات میں سوال ہے ہمارا کہ سمندر کی سطح سے شندرود کی بلندی کتنی ہے؟ یہ ایک پہاڑی سی جگہ ہے، پہاڑ ہے۔ شندرود سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 ہے کہ لوگ ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ لوگ ورثہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اس نمائش کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے اس میں۔ سوال نمبر 4 ہے شندرود کا محل وقوع بیان کرے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے، یعنی جو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ شندرود کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندرود جو ہے درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی ملا ہوا ہے یا اس سے ملتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سوال کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے۔ پاکستان ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جس میں مختلف صوبوں کی ثقافتوں کے بارے میں اور تہذیبوں کے جو وہ رنگ شامل ہے۔ اس میں رنگا رنگ گلدستے کی حیثیت حاصل ہے اس کو۔ ہر پھول جو ہے وہ اپنی حیثیت الگ رکھتا ہے۔ ایک گلدستے میں موجود ہونے کے باوجود ہر پھول کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے مختلف صوبے ہیں، ان کی الگ الگ حیثیت ہے اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ ان کی جو انفرادیت کی وجہ سے، ان کی الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کی زبانیں اور پہننے کا اور رہنے سہنے کے انداز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ اسلامی نظریے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اگلے جو ہے سوالوں کے جوابات۔ اگلے ہمارے سوال ہیں کہ ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارا قومی پرچم ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے؟ ہمارے قومی نشان سے روم و عجب جو ہیں وہ برزاں تھے۔ ہمارے قومی نشان سے یہاں جو برزاں لکھا ہوا ہے یہاں آنا ہے لرزاں تھے۔ ہمارے قومی نشان سے خاقان و جم ترساں تھے۔ ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ بخت بیدار کی چمک ہے۔ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی ہمت قوی یعنی مضبوط ہونی چاہیے اور ان کی قوت جواں ہے۔ یہ تھے اسٹوڈنٹ ہمارے آج کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے اور سوالوں کے جوابات۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اردو بی میں مضمون ہے ہمارا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال جو ہے وہ کون تھے اور ہم ان کے تمام اہم پہلوؤں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے قومی شاعر جو تھے وہ علامہ اقبال تھے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سیالکوٹ سے حاصل کی تھی۔ میٹرک کا امتحان آپ نے ہائی مشن اسکول سے پاس کیا تھا اور پھر آپ مشن کالج سیالکوٹ جو ہے وہ مرے کالج سیالکوٹ اب جو کہلاتا ہے وہاں سے آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر عربی، فارسی اور اسلامی تعلیمات کا مطالعے کا ذوق پیدا ہوا تھا۔ ایسے اس کا امتحان پاس کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں آپ نے داخلہ لیا تھا۔
آپ نے اس کالج سے انہوں نے بی اے اور فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا. پھر آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پھر آپ سیاست میں شامل ہو گئے تھے. آپ نے الہ آباد میں مشہور خطبہ دیا تھا جس میں ایک الگ اور آزادی اور علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا تھا، جس کی تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم نے کوششوں کی وجہ سے پاکستان کی صورت میں سامنے آئی تھی. علامہ اقبال ہمارا شاعری کی وجہ سے قوم کو بیدار کرتے تھے. آپ آزادی کے جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا. آپ اتحاد سے رہنے کی رائے دکھاتے تھے. شاعری جو تھی وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی. آپ کی مشہور شاعری کی کتاب بانگے درا ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں فوت ہوئے تھے. آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے بڑے دروازے کے سامنے ہے. اب ہم پڑھیں گے خط کے بارے میں. اسٹوڈنٹ خط کے بارے میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کمرہ امتحان، اس کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں کوما، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں الف ب جیم، ان تینوں کے درمیان میں ہم ایک ڈاٹ لگاتے ہیں. پھر جس دن کی تاریخ ہوتی ہے ہم اس دن کی تاریخ لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ لکھتے ہیں جس کے نام ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے، پیارے ابا جان یا پیارے امی، یا جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں. السلام علیکم، ابھی مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا سالانہ امتحان میں تم فیل ہو گئے ہو. یہ جان کر مجھے دکھ ہوا کیونکہ تم بہت زیادہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، کھیلوں کی طرف لگے رہتے تھے. اب میری کوشش آپ پر جو ہے وہ میری جو کوشش ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف توجہ دیں. تو ہمیشہ آپ نے میری باتوں کو نظر انداز کیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نتیجہ آپ سامنے آ گیا ہے. تمہیں میری بات ضرور یاد آتی ہوگی. اب میری نصیحت ہے کہ ہمت نہ ہارو، دل لگا کر پڑھائی کی طرف توجہ دو. اس کے بعد آخر میں لکھتے ہیں میری طرف سے ابو جان اور امی جان کو سلام کہنا. اور پھر جو ہے آخر میں لکھتے ہیں والسلام تمہارا مخلص دوست. اور پھر اس کے آگے آخر میں اس کے دوست کا ہم نام لکھتے ہیں جیسے اس کے اندر لکھا گیا ہے. اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے اس کے تمام سلیبس کو ریویو کرنا ہے اور آپ کے 5 سپتمبر سے آپ کے آن لائن پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ نے انہیں ضرور سالو کرنا ہے. ان کا وقت جو ہے محدود ہوگا اور کل نمبر 50 ہوں گے. 25 ایم سی کیوز ہوں گے. ہر ایم سی کیوز کے 2 نمبر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے یا ایگزامس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں یا اسکول آفس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.